बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के सेशन में मैं वेलकम करता हूँ। हम अपने सेशन का आगाज़ हस्ब रवायत कुरान मजीद के एक ख़ास मकाम से करेंगे और उसके बाद अहादीस और बाइबल का मुताला करते हुए एक मौजू पर डिस्कशन करेंगे और फिर आप लाइव सवालात पूछ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद के उस मकाम का मुताला करते हैं कि जो आज ज़ेर बहस रहेगा। ये वो मकाम है सूरह बनी इसराइल का, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बाज़ अखलाकी अहकाम दिए हैं और इनको हम बजा तौर पे कुरान मजीद के अहकाम अशरा कह सकते हैं, यानी 10 कमांडमेंट्स ऑफ द कुरान। तो जैसे आपने सुना होगा कि तौरात में हज़रत मूसा को जब शरीयत दी गई तो उनको इब्तिदा में 10 कमांडमेंट्स दी गई और उसमें जो 10 अहकाम हैं वो उनको अहकाम अशरा कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ कुरान मजीद ने भी 10 ही अहकाम दिए हैं जो पॉजिटिव सेंस में दिए हैं। और ये पूरे के पूरे कुरान मजीद में एक ऐसा मकाम है कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये कुरान मजीद के अखलाकी पैगाम का खुलासा है तो ये गलत ना होगा। और ये आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो चीज़ बुनियादी तौर पे कुरान मजीद में बयान हुई है वो ये है कि जहाँ तक खुदावंद ताला ने अखलाकियात का शऊर दिया है उसमें कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसी नहीं है कि जो जिससे आप नावाकिफ़ हों। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद दहानी कराते हैं, जो आपको रिमाइंड करवाती हैं, जो आपके अंदर ये शऊर पैदा करती हैं कि ये मेरे अंदर की दाखिली हकीकतें हैं, मुझे उनको भूलना नहीं चाहिए। तो इसका आगाज़ यहाँ से होता है कि ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उदा मज़मूमन मख़ज़ूला, कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी शरीक ना रखो, यानी ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद ना बनाओ कि क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो रोज़े क़यामत बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाओगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तौहीद एक अखलाकी हुक्म है। तौहीद की जो बुनियाद है वो इंसान के अपने अंदर पाई जाती है और इसका जो शऊर है वो इंसान के अपने विजदान में मौजूद है। इसी वजह से ये कहा गया कि किसी और को खुदा न बनाओ। और आप ये देखेंगे कि ये जहाँ आयतें ख़त्म हो रही हैं वहाँ एक मरतबा फिर इसी मज़मून का इयादा किया गया है, उसको दोहराया गया है, जो असल में ये बताता है कि जो अहकाम इम्पोर्टेंट होते हैं अल्लाह ताला उनको रिपीट करते हैं। लाइक कहते हैं कि साइक्लिक है, एक चीज़ का आगाज़ हुआ, कुछ चीज़ों को बयान किया गया और फिर उसी चीज़ पर उस पर इख्तिताम हुआ जिससे आगाज़ किया गया था, उस चीज़ की अहमियत को बताने के लिए। तो जैसे तौहीद पर आगाज़ किया गया, आप देखेंगे कि आगे जाके जब ये ख़त्म होगा अहकामात तो तौहीद ही पर ख़त्म होंगे। फिर कहा गया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम लोग ये जो आगे बयान किया है वो ये है कि और माँ बाप के साथ निहायत अच्छा सलूक करो लोग, यानी अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि तुम माँ बाप के बारे में बिल्कुल अच्छा सलूक करो। उनमें से कोई या दोनों अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ कहो और ना उनको झड़क कर जवाब दो। यानी ये जो अल्फाज हैं वो ये है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीना, यानी ना उफ कहो ना झड़क कर जवाब दो बल्कि तुम उनसे अदब से बात करो। ये बात मैं कई मरतबा पहले ही बता चुका हूँ कि अरबी ज़बान में जब उफ आता है तो ये उस उफ के मफ़हूम में नहीं आता कि जिसको हम उर्दू में उफ कहते हैं, जो कहते हैं ना बेचूं चरा बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बल्कि अरबी में उफ कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को शो करने में। यानी आप किसी के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करें कि जो उसकी इज्जत के मुनाफी हो। तो जब हम कहेंगे अरबी ज़बान में कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो इसका मतलब होगा कि उनकी साथ ऐसे बात ना करो कि जो उनकी इज्जत पर हर्फ लेके आए, और ना उनको डांटो और उनके साथ वो बात करो कि जो अदब के मुताबिक हो। तो ये तो ऐसी चीज़ है ख़वातीन हज़रात के जो हम सब के लिए एक याद दहानी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कि ख़ास तौर से जब माँ बाप जो हैं वो एक ख़ास उम्र को पहुँच जाते हैं। देखिए अल्फाज आए हैं कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा, यानी उनमें से एक अगर बूढ़ी उम्र तक पहुँच जाए या दोनों पहुँच जाए। तो बूढ़ी उम्र में क्या होता है ख़वातीन हज़रात, हम सबको पता है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी बातों को रिपीट करते हैं, वो इरिटेबल हो जाते हैं। आपको ये महसूस होता है कि जैसे अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं या चिपक जाएंगे या एक बात को इतना दोहराएंगे या ऐसी कोई गलती करेंगे तो इंसान के अंदर झुंझुलाहट पैदा हो जाती है। तो ये वो मौका है कि कहा गया कि नहीं, आपने झुंझुलाना नहीं है और बल्कि वो चीज़ याद करनी है कि जब आप छोटे थे और उनकी गोद में डाल दिए गए थे गोश्त के लोथड़े के तौर पर, और वो तमाम बातें जो अब वो कर रही हैं वो आपसे ज़्यादा होती थी बचपन में,
تو وہ کتنی پیشنس کے ساتھ آپ کو یعنی ٹالریٹ کرتے تھے، اور نہ صرف یہ ٹالریٹ کرتے تھے بلکہ خوشی کے ساتھ، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ سے معاملہ کرتے تھے. تو اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے اپنے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی رحمت کے جو بازو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ، یعنی نرمی سے عاجزی کے بازو آپ ان کے پاس جھکائے رکھے. مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ایک شخص کو ایک فروتنی اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہیوملٹی اختیار کرنی چاہیے، اور اس ہیوملٹی کے اندر مرسی اور رحمت اور افیکشن ہو، وہ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے. اور پھر دیکھیے کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور یہ کہو کہ پروردگار آپ ان پہ رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یعنی جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی آپ ان پہ رحمت کیجئے. اور پھر فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، یعنی یہ بتایا ہے کہ لوگوں تمہارے دلوں میں اگر جو کچھ ہے اسے پروردگار خوب جانتا ہے. یعنی بعض دفعہ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اگر غلطی میں تم پلٹو گے، سعادت مند رہو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے درگزر کرنے والا بھی ہے. انسان سے تجاوز ہو جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ ایک محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، آپ سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آپ کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن اس غلطی کا احساس کرنا ضروری ہے، اور ان کا جو شرف ہے اور وہ مقام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہا کہ اب یہ ماں باپ کی جب بات ختم ہو گئی ہے تو اب آگے دیکھیے درجہ بدرجہ باقی رشتہ داروں اور تعلق داروں کا ذکر آ رہا ہے. پھر کہا کہ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور تم قرابت مند کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی. یعنی یہ تین جو باتیں بیان کی گئی. اب دیکھیے یہ خاص طور سے جو ذی القربہ کی بات ہے یہ تو بہت ہی اہم ہے کہ قرابت مند سے مراد یہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، جو خون کے تعلق سے آپ کے رشتے کے تعلق میں آئے ہیں، ان کے بارے میں ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق پورے کرو، ان سے زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات نہ توڑو، ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو جس رشتے کو اللہ نے بنا دیا ہے، اگر ان رشتوں کی طرف سے زیادتی بھی ہو، ان کی طرف سے کوئی تنگی بھی ہو، آپ کو پریشان بھی کرے، تب بھی آپ نے ناتا نہیں توڑنا. اور پھر جو دو اور طبقے تھے اس زمانے میں عرب میں جو کمزور طبقے سمجھے جاتے تھے، مسکین اور مسافر. مسکین آپ کو معلوم ہی ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو غربت کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہا ہو. اور مسافر اس زمانے میں قیاس نہ کیجیے جو آج کے مسافر ہیں، بلکہ مسافر اس زمانے میں جب سفر کیا کرتے تھے تو بہت تنگ دست ہو جایا کرتے تھے، قافلے بعض ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، مختلف جگہ پہ جہاں وہ جاتے تھے وہاں ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ ٹھہر سکیں. تو یہ ایک مستقل مسئلہ تھا یہ، اور ان کو سوسائٹی کا کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اور پھر دیکھیے کہا گیا ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور آپ جب مال کو اس طرح سے ویسٹ فلی اڑائیں گے، جو آیا جہاں آیا اپنے چیز کو لگے تلے اڑا دیا، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک امانت کے طور پہ مال دیا ہے اس میں خیانت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ جو فضول خرچ لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جب آپ فضول خرچی کریں گے، تبذیر کریں گے، اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ بس جہاں ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پہ بھی خرچنا شروع کر دیں، اور اس کا کوئی لحاظ نہ کریں کہ وہاں ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، بس صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ لاکھوں روپے لوٹا دیں. یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ فضول خرچی جو ہے یہ بالکل ایسی چیز ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ فضول خرچی میں مبتلا ہوں گے تو معاشرے سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی محرک ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا محرک جو پورے ہمارے مذہب کا ہے وہ تزکیہ اور پاکیزگی ہے. ہمارے اندر وہ پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ پھر معاشرے سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی ہی فکر پڑی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور شیطان کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. اور پھر یہ کہا گیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. یعنی اگر آپ
not able to help these people. یعنی ابھی آپ کو انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساتھ رحمت کا معاملہ کریں اور آپ کا ہاتھ کھلا ہو، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا. یہ نہیں ہونا چاہیے آپ جھڑک کے بات کرو. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو شائستگی کے ساتھ پولائٹلی ریفیوز کر دیں. اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ بڑی عمدہ خوبصورت عربی ہے کہ اپنے ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کے رہ جاؤ یا بیٹھ رہو. یعنی یہ اصل میں تمثیل ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھیں گے یعنی بالکل گردن سے لٹکا کے رکھیں گے تو یہ کنجوسی کی طرف اشارہ ہے. اور جب یہ کہا گیا ولا تبسطھا کل البسط کہ آپ بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اسی فضول خرچی میں پڑ جائیں گے. نہ اپنے آپ کو آپ اس انتہا پہ لے جائیں کہ کنجوس ہونا شروع ہو جائے، نہ اس انتہا پہ لے جائیں کہ بس جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو آپ نے لٹانا شروع کر دیا ہے، بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ نے یہ کام کیا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یعنی پھر تو ظاہر ہے کہ آپ ملامت زدہ ہو کے رہ جائیں گے، درماندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ضرورت مند آئے گا بھی تو یا کنجوسی کی وجہ سے آپ اس کی مدد نہیں کریں گے اور یا فضول خرچی جو آپ نے کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں کہ آپ اس کو کچھ دے سکیں. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جو میانہ روی کی راہ ہے وہ اختیار کریں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور دیکھیے یہ عمدہ بات اللہ تعالیٰ جو منسوب اس طرح سے کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ ایک کام کو کرنے پہ آئیں. یہ اسی طرف اشارہ ہے، وہ ان کا جو کام کرنا ہے وہ تو ایک قانون کے مطابق ہوگا. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، تو یہ جس کے لیے چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ حکمت پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی وہ جو فیصلہ کرے گا اسی بنیاد پہ کرے گا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہ وہ شرمناک اور افسوسناک پریکٹس تھی جو زمانے میں عربوں میں ہوتی تھی اور آج بھی بعض جاہلی سوسائٹیز میں ہوتی ہے کہ اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل کیا جاتا تھا. یعنی یہ بات کی غربت ہے، اگر اولاد پیدا ہوگی تو مزید ہمیں غریب کر دے گی. تو یہ کہا گیا کہ یہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور خوبصورت بات کہی نحن نرزقہم وایاکم. اب تم سمجھتے ہو کہ تم ان کو روزی دیتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نیا اگر اولاد پیدا ہو گئی ہے تمہارے گھر میں تو تمہاری رزق تنگ ہو جائے گا. نہیں، یاد رکھو کہ تمہارے پاس جو رزق ہے وہ ہم دیں گے اور جو نیا آیا ہے اس کے لیے بھی ہم ہی پرووائڈ کریں گے. اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا جو قتل ہے وہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور پھر دیکھیے آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی ہے، بہت ہی برا رستہ ہے. تو یہ جو کہا گیا قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو وہاں تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، آپ کے کان، آپ کے آنکھ، آپ کی اور جو انسان کی فیکلٹیز ہیں، اگر آپ کو اس برائی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں تو ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یعنی آنکھوں سے ایسی بری چیزیں نہ دیکھو کہ جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے، کانوں سے وہ چیزیں سنو نہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، اور برائی سے مراد زنا ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے. اور پھر دیکھیے کہا گیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور خدا نے جس جان کی حرمت کو قائم کر رکھا ہے اس کو آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے جو قتل کی نوعیت کا ہے، یا اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ فساد فی الارض کے طریقے پہ ہے، تو پھر تو آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. اگر آپ اس کی جان لیں گے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر اگر آپ نے کسی کو اس طرح قتل کر دیا مظلومانہ تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے. ولی سے مراد کہ جو رشتہ دار ہے، جس کا اس کا جو ایئر ہے اس کے پاس رشتہ دار ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ بدلہ لے یا نہ لے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بدلہ لینا یا نہ لینا ہے یہ اصل میں اس اصول پہ ہے کہ اگر وہ جو قتل ہے وہ اس طرح کا قتل ہے کہ جس کے نتیجے میں ریاست میں مطمئن ہے کہ اگر معافی دی جا رہی ہے تو اس اصول پہ معافی دی جا رہی ہے کہ وہ معافی دی جا سکتی ہے تو پھر دی جائے گی. لیکن اگر ریاست یہ سمجھے کہ ایسے شخص کے ساتھ معافی نہیں ہے تو اگر جو ان کے ایئرز ہیں، ان کے جو گارڈینز ہیں، اگر وہ معاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور یہ جو کہا گیا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یہ وہ اختیار ہے جو دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا مجرم کے
درمیان اور جو مظلوم ہیں ان کے ورثاء کے درمیان اگر ریاست مطمئن نہیں ہے. ابھی آپ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کراچی میں شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب کیس میں اسی طرح کا راضی نامہ ہوا اور حکومت نے بری کر دیا مجرم کو. تو یہ بری کرنے کا اختیار اسی وجہ سے غلط طریقے پہ ہم سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر مجرم کے ایز معاف کر دیں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، جبکہ قرآن اور مقامات پہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ یہ قصاص کا جو معاملہ ہے یہ ریاست سے متعلق ہے. تو ریاست کو بھی مطمئن ہونا چاہیے معافی پہ اور اس فیملی کو بھی کہ جو معاف کر رہی ہے. کوئی ایک اگر غیر مطمئن ہے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو بری نہیں کر سکتے. تو فقط جعلنا لولی سلطانہ، اور پھر یہ کہا کہ فلا یسرف فی القتل، اس معاملے میں آپ تجاوز نہ کرو، انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. اور پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. تو یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز گارڈینس، ایز پروٹیکٹرز، ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ آپ کی تحویل میں آ جاتے ہیں. اس زمانے میں عربوں میں تو یہ بہت تھا کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، لوگ مارے جاتے تھے، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو پھر لوگ ان کی کسٹڈی میں لے لیتے تھے اور ان کو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو کہا گیا کہ آپ اتنی دیکھ بھال کے لیے ان کا پیسہ آپ لے سکتے ہیں کہ جو اس دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. ہاں، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ مال آپ ان کو لوٹا دیں. اور پھر دیکھیے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے. یہ عہد کا جو مطلب ہے کہ آپ جب کسی کو زبان دے دیں، کسی سے بات کر لیں، تو بس پھر آپ کو ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پرسش ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دیکھیے جب تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور جب تم تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یعنی آپ جب ناپیں اور تولیں تو دونوں میں آپ کو بالکل ایک اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ رتی برابر بھی اس میں کوئی ڈس آنیسٹی نہ ہو. اور یہ کہا گیا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، اس لیے کہ انجام کے لحاظ سے یہی طریقہ صحیح ہے. اور پھر دیکھیے ایک بہت عمدہ نصیحت کی کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جسے تم نہیں جانتے. یعنی ہم ایسی بہت ساری باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس میں اپنا لام لگاتے ہیں، اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، در حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو کہا کہ ایسا نہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس میں اس کے در پہ نہ ہو، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ انسان کے جو کان ہیں، اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کا دل ہے، اس کی پرسش ہونی ہے، ان سب کی پرسش ہونی ہے. اور پھر دیکھیے آخر میں جو نصیحت کی، اس سے پہلے کہ وہ اس پورے سلسلے کو ختم کیا جاتا، یہ کہا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ تم اکڑ کے چلنے کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر اکڑ کے چلو گے تو زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں، یعنی کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت طریقے پہ معلوم ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے. یہ آیت آگے جو 39 آیت ہے جو یہاں نہیں دی گئی، اس میں وہ توحید کا تذکرہ ہے، اس کا میں نے ذکر آپ سے کیا کہ جب یہ سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے تو وہ توحید پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ کتنا کمپریہنسو طریقے سے قرآن مجید میں یہ جو اخلاق کے بارے میں ان چیز جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو کیے جانے کی چیزیں ہیں اور جو نہیں کیے جانے کی چیزیں ہیں، یہ سب سے زیادہ کمپریہنسو مقام ہے پورے قرآن کا کہ جہاں آپ کو چیزیں اکٹھی مل جائیں گی. اور اس لحاظ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بجا طور پہ کہ اگر آپ نے قرآن کا جو مورل میسج ہے اس کو سمجھنا ہے تو یہ ایک بہت ہی اس کی ایک نمایاں جگہ ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سو آئیے اب خواتین حضرات ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ روایت ہم نے مسلم سے لی ہے اور یہ ابو ہریرہ سے یہ بیان ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، یعنی وہ شخص کہ جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یعنی اس کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہاد میں، یعنی وہ شخص کہ جو ان بیواؤں اور مسکینوں کی پر خرچنے کا جو کوشش کرتا ہے. یعنی یہاں پہ جو کہا گیا ہے کوشش کرتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی کوشش سے مراد یہ کہ ان کی بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی اپنی اپ برنگنگ کے لیے اگر آپ کو پیسے خرچتے ہیں تو اس کا درجہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا درجہ ہے. تو یہ خواتین حضرات اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ایک تصریح ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ایسا رویہ نہ ہو کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو ایک انسان کو یہ انسینٹو دیا گیا ہے کہ جو اصل انسانیت ہے وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں، وہ طبقات جو خود ہاتھ پیر نہیں مار سکتے، تو اس سے زیادہ اور کون سے کمزور طبقات ہو سکتے ہیں کہ جو بیواؤں اور یتیموں سے زیادہ ہوں۔ تو بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو شخص ان کے اوپر، ان کی بہبود کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو خرچ کرنے والا ہے، جو تگدو کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا ہے کتنا ایک بڑی وہ ہمارے لیے ایک بڑا کوورٹڈ گول ہے کہ آپ خدا کی راہ میں نکلیں، اور اس کے لیے اگر آپ جان بھی دے دیتے ہیں تو آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کا یہ زندگی میں یہ موقع نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں نکلیں اس طرح سے، لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیواؤں اور یتیموں کی بہبود کا کام کریں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کوئی مساعی کریں، کوئی ایفرٹ کریں، تو خدا کہتے ہیں کہ یہ درجہ آپ کو مل سکتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات کی جس میں ہمیں کسی ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، اس سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی کس مزری میں وہ ہیں اور کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یتیم وہ لوگ کہ جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، باپ جب سر سے اس کا ہاتھ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جن میں یہ ممکن نہیں رہتا کہ پھر بچوں کی تعلیم کی، ان کی تربیت، ان کی صحت اور ان کی جو دوسری ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آگے بڑھو اور کوشش کرو کہ ان یتیموں کے آپ سر پہ خود ہاتھ رکھیں، ان بیواؤں کی آپ خود مدد کریں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا قرآن مجید میں کہ آپ تعدد ازواج کا جو کسٹم تھا عرب میں وہ موجود تھا کہ آپ ایک سے زیادہ خواتین سے شادی کرتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ جہاں آپ اور وجوہات سے شادی کرتے ہیں وہاں یتیموں کی سرپرستی کے لیے اگر آپ ان کی ماؤں سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا خیر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی، اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور جن کے ہسبینڈ جو تھے وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے بچوں پہ اور ان سے شادی کی تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپیل کی شکل میں کہا ہے وہ ایک پیغمبر سب سے پہلے آگے بڑھے اور اس کو پورا کرے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کی سرپرستی کے لیے محض شادی کریں اور مقصد آپ کا صرف یہ ہو کہ ان کی بہبود آپ کے سامنے ہو، ایک بہت ایکسٹراڈنری ایفرٹ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک الٹیمیٹ چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے یتیم بہبود کے جو ادارے ہیں یا ان کی آگے بڑھانے کی جو جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ موجود ہیں سوسائٹی میں، بہت ساری سوسائٹیز میں، تو ان کی اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کار خیر میں جتنا بھی آگے جا رہے ہیں ہم اس میں ان کے شانہ بشانہ ہوں۔ آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بائبل کے کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ والدین کی ذمہ داری کے نام سے ہے، اور یہ کتاب الامثال ہے جو حضرت سلیمان سے موسوم ہے، ان سے منسوب ہے، اور یہ بک جو ہے بک آف پرووربس کہلاتی ہے انگریزی میں۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پہ اس پہ جانا ہے، یعنی لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مرے گا، یعنی نہیں اس سے مڑے گا، مرے گا نہیں مڑے گا، یعنی جب آپ خدا بچے کی راہ میں تربیت کریں گے کہ جس راہ میں اس نے آگے جانا ہے تو پھر آپ وہ بڑا ہو کے بھی اس سے دور نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرف اس کا رجحان ہے، جس طرح اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اپنے بچے کی، آپ اس راہ میں تربیت کیجیے، اور جب وہ آپ اس کی تربیت کریں گے تو وہ چیز پکی ہو جائے گی، اور جو پکی ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی اس سے برگشتہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس سے ہٹے گا نہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے بڑی ایک ایسی بات کی ہے کہ جو انسان کے اپنے تجربے پر مبنی ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کی تربیت کرے ان چیزوں میں، یعنی ایک تو تربیت وہ ہے نا جب اخلاقی تربیت جسے ہم کہتے ہیں وہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ایک وہ تربیت ہے کہ ہم اس راہ پہ اس کی تربیت کریں کہ جس پہ اسے جانا ہے، یعنی جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے زندگی میں، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس راہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جس چیز کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ ان کے معاون بنیں۔ اگر وہ جس فیلڈ میں بھی اپنے اندر ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ایک ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اس کی آپ ان کی آبیاری کیجیے، ان کی نشو و نما کیجیے،
اس لیے اگر آپ ایز پیرنٹس یہ کام کریں گے تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ ان کی ٹریننگ جب اس میں پختہ ہو جائے گی تو وہ بالکل اس جگہ پہ آ جائیں گے کہ انہیں اس چیز کو شعوراً اڈاپٹ کرنا ہے، پھر وہ ساری زندگی اس پہ کاربند رہیں گے، کبھی بھی اس سے وہ ہٹیں گے نہیں. تو یہ والدین کی ایک بڑی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ون آف دا گریٹسٹ گفٹس دیٹ وی کین گیو ٹو آور چلڈرن از ٹو فیسیلیٹیٹ، کہ ہم ان کی زندگی کے اندر جس چیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ سہولت فراہم کریں، اس پہ آسانی فراہم کریں، ان کے اندر ایک رستہ ہموار کریں کہ ہاں اگر آپ نے اس طرح بڑھنا ہے تو آئیے. میں اگرچہ ہو سکتا ہے والدین اس طرف پڑھنے کو صحیح بھی نہ سمجھتے ہوں یا ان سے وہ ایک مختلف فیلڈ پر اڈاپٹ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بڑی پتہ کی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کے رجحان کے خلاف ان سے فیصلہ نہ کروائیے اور نہ خود ان کے لیے کیجیے. لیٹ دیم ڈو واٹ دے ہیو واٹ دے کین ڈو بیسٹ، اور اس میں ان کی مدد کیجیے. اور اگر آپ کریں گے تو وہ زندگی بھر اس چیز سے جڑے رہیں گے، وہ ہائی اچیورز بنیں گے. انسان کے اندر جب کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کو وہ پالش کرتا ہے، وہ پالش کر کے جب وہ ایک آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک کنٹریبیوٹنگ انڈیویجول بن جاتا ہے. یہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بیج ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر اس کی صحیح آبیاری کی جائے، وقت پہ پانی دیا جائے، صحیح کھاد ڈالی جائے، جو سورج کی ڈائریکشن ہے صحیح دی جائے، وہ بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو ہر بیج ایک پوٹینشیل درخت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹیلنٹ کا. اگر آپ اس کی صحیح آبیاری کریں تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس سے دنیا سایہ حاصل کرتی ہے. تو آئیے ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. تو آج جو ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے یا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے میرے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ کیا ہے. تو میں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ آپ اس ڈسکشن کا آغاز کریں یہ ضرور بتا دوں کہ زندگی میں تفریح ایک بڑی اہم چیز ہے. یعنی تفریح کا ایک بڑا اہم مقام ہے. آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس تفریح کے عنصر کو مائنس کر دیں یا سبٹریکٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی زندگی کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مردنی سی چھا گئی ہے، اس کے اندر وہ ایک اٹریکٹیونیس ختم ہو گئی ہے. تو آئیے ہم اب ایک دوسرے سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ میرے لیے ہر شخص کے لیے کیا سب سے زیادہ اٹریکٹیو طریقہ ہے ریلیکس کرنے کا. اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Saleem. I can say about me, I'll start off. I love playing video games. It's nice to be in another world, in a fantasy world where, or be like a cat or something else, and you sort of block out the current world. So for me, that I find very relaxing because you're able to enjoy yourself in a new setting without actually having to do anything. And it's also really fun and sort of, well, it's fun because it's challenging at times. So like certain games, the bosses are really hard. So it's very fun and like exciting once you beat them. So yeah, that's my favorite way to relax. I also love doing nail art. That's another way I like relaxing if I don't want something that's hardcore. So I hope you don't overdo your video watching. Sometimes I worry about that, but I know like if I have enough work, then there could be sometimes like a few weeks until I pick up my console to play again. So okay, that's wonderful. Next, I'd like to ask Ghazal to share with us what she likes to do to relax. Assalamu alaikum, and thank you for asking. For me, couple of things actually work. Video games کی تو اب شاید I think میرے اندر اتنا وہ کیا کہنا چاہیے اسٹیمنا نہیں ہے. But what I enjoy is walk. مجھے ڈیلی بیسس پر میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں واک کر سکوں somehow وہ مجھے ریلیکس کرتی ہے، وہ مجھے انجوائمنٹ دیتی ہے. اور سیکنڈ چیز جو میں انجوائے کرتی ہوں اینی تھاٹ پرووکنگ ٹاک اور ڈسکشن ود فیملی ممبرز. somehow وہ مجھے بہت انگیجنگ لگتا ہے and it gives me inspiration as well as relaxation. So these couple of things on regular basis makes me relax. Thank you. Thank you for sharing, Ghazal. Rohan, you're up next. Please go ahead. Thank you. So sometimes بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ریلیکس کرنے کا. So I use this thing جو آپ 5 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں. So what I do is I take a drink like پانی ہو یا کوئی کولڈ ڈرنک ہو یا کچھ بھی,
and I drink it as if it's the last time I'm going to taste it. So, میں اپنی پوری کنسنٹریشن سے اس کو پیتا ہوں کہ میں I feel the texture, I smell it. For example, coffee کی smell اتنا مزے کی ہوتی ہے, and I feel it going inside me. So اس کو mindfulness to use all your 5 senses in the thing you are doing. So it helps me relax. Living in the moment, right? That's wonderful. Thank you for sharing. Shabana Ansari, you're up next. میری مختلف ریلیکسیشنز میں جیسے کچھ اور بھی ہیں, لیکن جو ایک مجھے ڈفرینٹ لگتی ہے وہ میں بکس پڑھنا اسی طرح پسند کرتی تھی پہلے بھی ہمیشہ, اور وہ مجھے ریلیکس کرتی ہیں بکس پڑھنا. اور اب جو ہے یہ میں کلاسز جو المورد کی کلاسز ہوتی ہیں یا لیکچرز ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں, میرے اندر سے بے چینی ختم ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو بہت ریلیکسڈ فیل کرتی ہوں. تو جیسے ابھی شہزاد صاحب کی کلاس ہے یہ بھی, اور بھی دوسری جو میں اٹینڈ کرتی ہوں, تو میں بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں. چلیں, گڈ. Thank you. Shamir Shehzad, please go ahead. جی تھینک یو. ویسے تو پہلے تو میں کرکٹ وغیرہ بھی بہت کھیلتا تھا, اور اس کے علاوہ سنوکر وغیرہ کھیل لی, لیکن اب جب سے اس طرح بات پیدا شروع ہوئے ہیں ہونا یہ مذہب کے متعلق, تو اب غامدی صاحب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بہت سکون ملتا ہے. یعنی جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, کچھ دماغ میں سوالات پیدا ہو گئے, تو ان کی ویڈیوز دیکھی, لیکچر سنے, اور آپ کو سنا اسی طریقے سے, تو کافی جو ہے نا وہ جانے سکون مل جاتا ہے. تو یہ آج کل کی ایکٹیویٹیز ہے زیادہ. چلیں, گڈ. Thank you. Noshad Shafkat, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My relaxing comes from almost all the things that have been discussed. Reading books with a cup of coffee or a cup of tea, depending on the weather, and then listening to Ghamidi Sahab, yourself, Dr. Zahir, and for the last few months, Dr. Sajid Hamid. Really very relaxing, very comforting, very soothing, and it gives me mental relaxation of the highest level. Thank you. Wonderful. Thank you. Aisha Naz, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے لیے ریلیکسیشن میوزک ہے, میوزک یا پھر جو سیریز وغیرہ ہوتا ہے وہ, یا موویز. اور میں زیادہ تر وہی موویز دیکھتی ہوں جو دیکھ کر مجھے اچھا لگے. میں یہ ٹریجڈی وغیرہ موویز بہت اوائڈ کرتی ہوں, کہ تاکہ اگر ریلیکس ہونا ہے تو اچھی موڈ پہ ہو. اور میوزک سننا جو کہ ہوتا تھا کہ اگر میں ایگزام میں میرے کو تو میں 1 گھنٹہ تو نکالتی ہی تھی کہ میں آرام سے چھت پہ جا کر آرام سے میوزک سنوں, تو وہ بہت اچھا لگتا تھا. اور ایک چیز ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ پورا ایک فیملی کے لیے, کہ ہم لوگ شام کی چائے جو ہے وہ ایک ساتھ پیتے. چاہے ہم لوگ کھانا اگر کبھی کبھی کسی کوئی کام میں بزی نہ کریں, چائے کوشش کرتے ساتھ میں پیئیں. اور ہم لوگ کی بہت لمبی بات ہوتی ہے, تو وہ دن بھر کا ریلیکسیشن وہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات شیئر کر کے, پھر ہنسی مذاق ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگ میک شیور کرتے ہیں. ابھی تو خیر میرے جو بھائی جان لوگ کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, بٹ جب وہ لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ ہمیشہ شیور کرتے ہیں کہ شام کی چائے ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر پیے. اور ایک چیز ہے جو پرسنلی ہے وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے اگر کوئی بھی ٹائپ کا سچویشن آئے تو, اور ایسے بھی اگر پریشان ہو, تو ایک اللہ تعالیٰ سے بات کر کے بھی ایک بہت ریلیکس ملتا ہے. کہ ساری بات ہوتی ہے نا, ٹینشن وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کو بول دو, تو لگتا ہے کہ ہاں چلو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے نا, وہ دیکھ لیں گے, کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے بڑی ریلیکس کرتی ہے. بالکل, یہ آپ نے آخری بات کی تو یہ بہت ہی مزے کی بات آپ نے بتائی کہ اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے گپ شپ کرنا. ونڈرفل. تھینک یو سر. Thank you for sharing. Nadia, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو مینشن مجھے روحان کی ریلیکسیشن ٹیکنیک میں بہت سن کے مزہ آیا. ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اوکے, سو آئی واز تھنکنگ کہ آئی تھنک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہمارے چیلنجز ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, تو ہمارے معمولات جو ہمیں پیس دیتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اور پہلے میوزک, کتاب
یہ چیزیں ایکسرسائز شاید یہ سکون دیتی ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں چیزیں. کبھی کبھی لمحہ سے بات کرنے کے بعد بھی یا کوئی اچھی کتاب پڑھنے کے بعد بھی کوئی نئی تھاٹ کھل جاتی ہے، پھر وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ الجھ گئی ہیں. So I've started doing a certain thing for 8-9 months. It's called cognitive restructuring. جہاں جو بھی مجھے کوئی تھاٹ پریشان کرتی ہے, because you need relaxation when you are worried about certain things and you are bogged down by the experience. تو آپ کو تھوڑا اپنے دماغ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. تو I feel that cognitive restructuring as in کہ میں اپنی تھاٹس کو ساری لکھوں, پھر اس میں prioritize کروں اور پھر مائنڈ میپس بناؤں, دیکھوں یہ میں کیوں سوچ رہی ہوں, what is the triggering factor of it. تو یہاں سے مجھے ایک کنٹرول کا فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے میری, کہ ٹھیک ہے اب میری تھاٹس جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں. ہاں اس کے علاوہ نئی چیزیں اور ڈسکور ہو جاتی ہیں کہ یہ ابھی بھی چیزیں ہیں جو مجھ سے سلجھی نہیں ہیں. تو it can be about faith, it can be about relationship, it can be about work, it can be about family. ہر وقت ہی آپ کو جتنا آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے نا, اتنی ونڈوز آپ کی کھلی ہوتی ہیں تھاٹس کی, اور وہ ایک کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی فائنڈ کہ دس puts me at ease. Maybe after some years I'll find something else to put me at ease, but these days it works for me. چلیں ونڈرفل. تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. Thank you. Thank you. Sabine, please go ahead. جی السلام علیکم, شکریہ. اپنے وقت کے مطابق اور استطاعت کے مطابق کئی باتیں ہوتی ہیں. شام کو جب ڈیوٹی سے نکلتی ہوں تو سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے تو قرآن میں نے سننا ہوتا ہے کہ ایسے محسوس کرتی ہوں کہ ہر چیز اڑ گئی ہے, میں کسی اور عالم میں چلی گئی ہوں. تو جو مشکل آئی ہوتی ہیں, پیش آئی ہوتی ہیں دن میں, تو پھر وہ بھول ہی جاتی ہوں. تو گھر آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے, ایک چائے کا کپ یا کافی جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہو جاتی ہے, کہ واقعی ایک دن کا نا بس اسٹاپ ہو جاتا ہے اس وقت آ کے, تو کسی اور طرف رخ کرتی ہوں. تو فیملی کے ساتھ پھر ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نیچر کی طرف ہم جائیں, زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کی طرف, کہ ہمیں محسوس ہوئے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اس دنیا میں, ہم سے بڑا کون ہے, کیا چیز ہے, اور واقعی جو ہم جی رہے ہیں چھوٹی سی چیز ہے اس دنیا کے مقابلے میں. تو یہی بس ایسی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں جو کہ الحمدللہ پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے, تو پھر دوبارہ موٹیویشن ملتی ہے آگے پھر دوبارہ اپنا کام کرنے کو. اور یہ اپنی یاد دہانی رہتی ہے کہ ہم سے بھی کوئی بڑا ہے, ہم سے بھی کوئی اور چیز ہے جو باقی محسوس کراتی ہے کہ اس دنیا میں ہوپ ہے, افسردہ رہنا کوئی ریزن نہیں رہتا. تو یہ بس چھوٹی سی بات ہے. آپ کی جو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ فطرت اور قدرت کے قریب رہنا جو انسان کو آج کل شاید کم نصیب ہے, لیکن آپ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ نیچر کے قریب رہیں. تو بڑی بہت خوب. شکریہ. Thank you. Akram Bhatti, please go ahead. Assalamu alaikum. جی وعلیکم. My relaxation is to play with my grandchildren. And wonderful. Especially the little one. I have 3 of them. 2 are like 11 and 10. 11 and 12, I teach them Qur'an. Play with them. But little one's 5 months old, and he's really the center of my relaxation right now. I like to spend time with them. Besides that, watching TV or a cup of tea. That's it. Right. That's what it. وہ گرینڈ چلڈرن کے بارے میں کسی نے کہا ہے نا کہ they are toys from God. Yeah. So I find time to play them, and that's good relaxation. You take my mind away from my work stress and everybody else. Wonderful. Alhamdulillah. Thank you. Dr. Sahil Anwar, please go ahead. Dr. Saleem, assalamu alaikum. Mariam, background ka noise disturb to nahi kar raha? There's not too much background noise? It's not that bad. Okay, it's good. Okay. Thank you. Dr. Saleem, shukriya, bahut some wonderful discussion today. Bahut achhi baatein aapne as usual hame batayi. So thank you for taking your time out and teaching us for free without any charge. Is always much appreciated.
میری ریلیکسیشن میری ہابیز ہمیشہ رہی ہیں ٹو گو ٹو دا جم. I've been going to the gym since I was 13 years old and it relaxes me immensely to this day. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ابھی میری کتنی عمر ہو گئی ہے. I enjoy to this day. آپ اپنی انٹلیکچوئل عمر بتا دیں, وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے. وہ کافی ہے. وہ کافی ہے, تھینک یو. اور جو دوسری میری ریلیکسیشن ہے وہ گولف ہے, اور مجھے پتا آپ بھی گولف کھیلتے ہیں, so hopefully we can get a game together sometime. لیکن there is something else that I've been working on, جس کا briefly روحان نے ذکر کیا اور پھر اکرم بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا. is the ultimate form of relaxation is by staying in the moment. ہم لوگوں کا دماغ ہم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے, because we are overthinking all the time. جب میں لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں گھر جا کے میں نے کیا کھانا کھانا ہے, کھانا کھا رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں اگلے دن میں میٹنگ میں کیا کہوں گا, میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ میری فیس بک پہ جا کے مجھے کیا جواب دینا ہے. You always somewhere else. ہمارا دماغ کبھی بھی present میں نہیں ہوتا. And the fact is that if we learn somehow to stay in the moment, then whatever we're doing, we would be relaxed. That would be relaxation. چاہے وہ ہمارا جاب ہو, چاہے وہ ہمارا گولف ہو, چاہے وہ ہماری ہابی ہو. If we just learn to stay in the moment, whatever we do, جیسے روحان نے پانی پینے کے example دی, is forcing to stay in the moment, albeit for 30 seconds. یا اکرم بھٹی صاحب نے مثال دی, وہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اتنا ریلیکسنگ اس سے ہوتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. یو جسٹ کینٹ تھنک آف اینی. جب آپ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ٹوٹلی انوالو ہوتے ہیں تو یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ یور جاب اور یور منی اور یور ہاؤس اور یور مورگیج. یو آر جسٹ دیئر ود the children in that second. So this is something I've been practicing for the last number of years, is to just stay in the moment. چاہے میں شاور لے رہا ہوں, چاہے میں سرجری کر رہا ہوں, چاہے میں آپ کا لیکچر سن رہا ہوں, just to be there. And that is just immensely relaxing if you just learn to breathe properly, to feel your body, to feel the air around you, to feel a person sitting opposite you. That can be immensely relaxing. Right. Thank you. Noreen, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سر, میری ریلیکسیشن کے لیے تو سب سے پہلے ناؤ ڈیز المورد کی کلاسز بہت سکون دیتی ہیں, کہ وہ بہت سارے کوشچن جنریٹ ہوتے تھے مائنڈ میں, جو سیٹسفیکشن ملتی ہے. ایون یہ کہ میں پورا ویکینڈ آپ کی کلاس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ بہت ہیکٹک روٹین ہے, اور پھر اس کے بعد جب کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں آپ سے لرن کرتے ہیں, اور لرننگ میں ہیپینس بہت فیل ہوتی ہے, کہ اس سے بہت اچھا لگتا ہے. اور سر اور کائنڈ پرسن سے مل کر بھی بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے. میری ایک نرسنگ فیکلٹی سے دوستی ہے, میں ان سے جب بات کرتی ہوں, وہ کرسچن ہے بٹ ان کے اندر اتنی کائنڈنیس ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات پریویس ہم بہت سارا ظلم برداشت کر چکے ہوتے ہیں مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر. تو جب ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں جو کہ اتنے اوپن مائنڈ ہوتے ہیں اور کائنڈ ہوتے ہیں اسپیشلی, تو ان سے مل کر نا پھر یہ تسلی ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں ابھی. تو یہ احساس ہوتا ہے. اور دوسرے سر میری یونیورسٹی کے ساتھ ہی نا گریو یارڈ ہے, تو گریو یارڈ کو دیکھ کر بھی بہت ریلیکسیشن ملتی ہے, کہ دنیا کی ہر مشکل ایک دن ختم ہو جانی ہے. ختم ہو جائے گی. بالکل آپ نے یونیک باتیں کی. جی بالکل یہ ہے. اور بس یہی لرننگ میں بہت ہیپینس فیل ہوتی ہے, چاہے ہم کچھ بھی مطلب لینگویجز میں سیکھ رہے ہوں یا یہ کہ چیزیں لرن کر رہے ہوں, تو اس میں بڑا اچھا لگتا ہے. ایون یہ ہے کہ اب میں پہلے جو نا میں ویکینڈ پہ سوچتی تھی میں کہیں جاؤں, جب سے آپ کی کلاسز ہوتی ہیں تو میرا کافی سارا جو ہے خرچہ بچ جاتا ہے کہیں جانے سے. میں کلاسز لے لیتی ہوں, اس میں اتنا ریلیکس محسوس کرتی ہوں کہ میں کہیں جاؤں اور جا کر جو ہے وہ ہیپینس گیٹ کروں, وہ مجھے کلاسز لینے میں مل جاتی ہے. ایسا. تھینک یو سر. Thank you so much for sharing. Asif Ali, please go ahead. السلام علیکم. جی میرے لیے جو ریلیکسیشن یا جو تفریح ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ میں دنیا کا اچھا ادب جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں. جو چیزیں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتا, ظاہر ہے ان کے تراجم, اور یہ ریلی مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا کہ جب میں نے جاوید احمد کامدی صاحب کو سننا شروع کیا, تو جیسے قرآن کے بارے میں ان کا ایک کمنٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جی
قرآن مجید بھی ایک بہت بڑا ادب کا شاہکارہ ہے، اور اس کو دنیا کے کسی بھی بڑے ادب کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو جب میں ان کو اس طرح ایکٹیولی نہیں انوالو تھا ان کے ڈفرینٹ لیکچرز یا اس میں، تو اچھا ادب جو بہت پڑھا تو اس نے ریئلی مجھے ہیلپ کیا. تو یہ قرآن کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کیا کہ کس طرح قرآن جو ہے نا وہ ایک اچھا ادب بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا ادب میں ہر طرح کا پڑھتا ہوں، جس میں مجھے سب سے زیادہ جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ فکشن میں ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے، فکشن میں یہ ہے کہ ایک امیجنری ورلڈ میں آپ ہوتے ہیں، اور امیجن لکھا ہوا لفظ ہے یا جو لکھا ہوا جملہ ہے، اس میں جو آپ امیجنری ورلڈ کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ریلیکسیشن کا باعث بنتا ہے. جیسے ہم کوئی اچھا ناول پڑھتے ہیں اور اس میں جو زندگی کی جو ہے پورے صفحوں پر بکھری ہوتی ہے، اور کس طرح وہ شروع ہوتی ہے اور کس طرح وہ ختم ہوتی ہے، اور اس میں جس طرح کردار مختلف آتے ہیں، تو یہ ایک بہت زبردست چیز مجھے لگتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ناول ہوتا ہے یا کوئی کہانی ہوتی ہے اور اس کو کسی ڈرامے کی فارم میں ہم دیکھتے ہیں، یا جیسے ہم ڈفرینٹ اڈیپٹیشن دیکھتے ہیں، ولیم شیکسپیئر کی دیکھتے ہیں، یا اس کو ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں، تو یہ ایک بہت یعنی انسانی نفسیات کے اندر جو چھپی ہوئی بتیاں، یا جو کہہ لیں کہ ایک جو انٹر وومن قسم کے جو ایموشنز، اور وہ سمجھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی قید نہیں ہے. اب اردو تو ہماری زبان ہے، یا انگریزی ہم زیادہ سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں یا اردو پڑھ سکتا ہوں، تو اس میں دونوں زبانوں میں یعنی جو تراجم ہے وہ تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہیلپ کرتے، لیکن یہ کہ پھر بھی پڑھنے میں بہت سارے تراجم میں بہت مزہ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے جو ہے نا. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، پھر جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اس پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی پھر ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ہے. ایک پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے آپ کے سامنے، بیسڈ آن کے ادب جو ہے وہ کس طرح ڈیل کرتا ہے امیجنری سے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. Thank you for sharing. Zubair, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرا یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے دور اور شور و غل سے دور اور کراؤڈ سے دور رہنا اچھا لگتا ہے. اس میں جرنلنگ کرتی ہوں، مجھے لکھنا بہت پسند ہے. اور اس میں یہ کہ اگر آپ کی تھاٹس بہت زیادہ آپ اسٹریس میں ہو، انگزائٹی میں ہو، تو ان سب کو لکھ لینے سے تھوڑا آرگنائز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہیں وہ میرے لیے اتنا ورک نہیں کرتی بہت زیادہ، کیونکہ شاید میں تھوڑی زیادہ ٹائپ اے ہوں. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیکنیک ڈھونڈی ہے کہ منڈالا کلرنگ بکس جو ہوتی ہیں ان میں انویسٹ کرتی ہوں، اور یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں، آن لائن مل جاتی ہیں، تو ان میں کلرنگ کرنے سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے. تو یہ کرتی ہوں میں. اور زیادہ تر مجھے اکیلے رہنا پسند ہے. اکیلے رہنا پسند ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. چلیں، بہرحال یہ بھی ایک یونیک چیز ہے اکیلے رہنا. اور یہ جو آپ نے منڈالا آرٹ کا ذکر کیا، یہ واقعی ایک بڑی اچھی چیز ہے، جس کو ایڈلٹ کلرنگ بھی کہتے ہیں. اور اب ہر کتاب کی دکان پہ آن لائن، جیسے آپ نے کہا، یہ بہت اچھی ایسی بکس ہیں کہ جس میں وہ بچوں کی السٹریشن نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کے لیے وہ کلرنگ بکس ہوتی ہیں. تو سن کے بڑا لگتا ہے کہ جیسے آپ بچے بن گئے، لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی ریلیکسنگ چیز ہے. بہت آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے علاوہ سر یہ جیسے سوری سر، میں نے آپ کی بات کر دی. جی کوئی بات نہیں. سر اس کے علاوہ یہ کافی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے بات کرنا، موریت کی ویڈیو سننا، اور گروپس پہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا، لوگوں کے سننا، یہ بھی مجھے بہت زیادہ ایک تفریح لگتی ہے ایک طرح سے. چلے، بڑا اچھا ہے. Thank you for sharing. Salma Nisar, please go ahead. تو ڈاکٹر صاحب، یہ اچھا ٹاپک ہے کہ ریلیکسیشن ہر انسان کی جو ہے وہ مختلف قسم کی اس کے مشاغل ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ اس کو اچیو کر کے بہت خوش ہوتا ہے. تو جب میں جاب کرتی تھی تو مجھے بہت مشکل کام کرنا، جس میں سمجھے کہ ایک برائیاں میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی، تو میں ان کے نرغے میں نہ آ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتی تھی کہ میں نے ایک ٹارگیٹ اپنا اچیو کیا ہے، میں ان مقابلے میں کھڑی ہوئی اور میں نے جو ہے وہ چیز اچیو کی.
کیونکہ طبیعت میں بہت زیادہ میرے یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے میرے اندر کہ میں کبھی بور نہیں ہوتی ہوں, کبھی بھی بور نہیں ہوتی ہوں. میں کسی بھی ماحول میں ہوں, میں کبھی بھی بور نہیں ہوتی. تو یہ وجہ ہے کہ میرے پاس اتنی ساری مصروفیات ہیں کہ میں کبھی اسٹیچنگ اپنے بچیوں کے لیے اسٹیچنگ کر کے بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو کوئی گفٹ کیا اپنے ہاتھ سے بنا کر. پھر یہ کہ جب سے مجھے غامدی صاحب کا البیان سننے کو ملا, اس نے تو بالکل دنیا بدل دی. اور کیا خوبصورت بولتے ہیں اور کس طریقے سے قرآن کو وہ لے کر چلتے ہیں. کتنا ان کے اندر جو ہے وہ یہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ مسحور کر دیتے ہیں بندے کو نا. تو اور اس کے بعد جب میں نے یہ حدیثوں کی طرف میں آئی تھی تو مجھے بڑا کنفیوژن تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے. تو یہ بھی میری زندگی کا ایک اتنا بڑا ریلیکس پوائنٹ ہے کہ مجھے آپ کی کلاس ملی اور مجھے اتنا اچھا تجزیاتی مطالعہ جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے. بس میں کس طرح انتظار کرتی ہوں اس کلاسز کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے بڑا ریلیکس ہوتا ہے. تو بس یہ کہ اللہ میاں نے میرے اندر یہ چیز بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے کہ میں کبھی بور نہیں ہوتی. میں واک کر کے بھی ریلیکس ہوتی ہوں, میں کتابیں پڑھ کے بھی ریلیکس ہوتی ہوں, اور Thank زندگی you. کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ تو ہر حالت میں میرا جو ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہ چیزیں مجھے ریلیکس کرتی ہیں. تھینک یو. Thank you for sharing. We're running sort of short on time. We have to get to our Q&A as well. So I'd request the remaining people who want to participate in discussion to please be concise. Noshaba Wasim, please go ahead. جی السلام علیکم. مجھے انجوائے کرتی ہوں میں نیچر کو. میں پانی کے پاس بیٹھی ہوں تو مجھے وہ بہت ریلیکس کرتا ہے. جب یہ کلر چینج ہوتے ہیں درختوں کے تو مجھے وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. اس طرح جتنی بھی نیچر کی چیزیں ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ریت پہ بیٹھ کے بہت اچھا لگتا ہے. جو نیچر ہے وہ مجھے ریلیکس کرتی ہے. لیکن اگر مینٹلی میں اسٹریس میں ہوں تو پھر میں قرآن پڑھتی ہوں اور پھر یہ اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو بھی پرابلم اس وقت ہے وہ ٹیمپرری ہے. تو چاہے وہ ابھی نہیں ختم ہوگی لیکن میری زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک بہت اچھی زندگی ہوگی. تو مجھے اپنے پرابلم کو جو ہے وہ پیشنٹ سے کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اگر مطلب اسٹریس میں ہوں تو پھر قرآن ہیلپ کرتا ہے. ویسے مجھے نیچر بہت انجوائے کرتی ہوں. نیچر کو کسی بھی اس میں ہوا چل رہی ہو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, اس کی فیلنگ کو محسوس کرتی ہوں. تو یہ ان شارٹ ہے. Thank you. So we currently don't have any more raised hands for discussion. So we'll move over to our Q&A. I'm going to read out this question as it came to me. So this participant writes, in my childhood, I saw some pictures on the internet that showed various miracles, such as something sacred naturally written on a mountain, etc. I then prayed to have something written on myself too. Sometime later, the veins on my left wrist took the shape of the name of Allah. I want to know that do I have to take care of my wrist in any way, or can I use it normally, such as using my arm or hand or for washing purposes? یہ تو ایک ویری سپر نیچرل سارٹ آف فینومینا. اگر ایسا کوئی ہو جاتا ہے تو جسٹ یوز اٹ نارملی, یو ناٹ ڈوئنگ اٹ والنٹریلی. یہ تو ایک انوالنٹری آپ کی باڈی کی وینس کا ایک معاملہ ہے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے ذکر کیا کہ یو فائنڈ دی سپر نیچرل فینومینا اینڈ ان ویریس ایلیمنٹس آف نیچر, تو دس از آلسو سم تھنگ which at times people don't witness and at times they do. So don't take it as a religious thing. It's at times is a paranormal activity. There are people who have extra sensory perception. There are people who have brain waves. There are people who can go beyond what other people cannot even imagine. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے it's like a gift to you. تو نہیں in certain respects. لیکن اگر آپ کی وینز اس طرح کا پیٹرن بنا رہی ہیں تو آپ جسٹ گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ نارملی. ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ از not coming from you. آپ خود تو نہیں نا اس طرح سے کر رہی ہیں. It's like happening by itself. Thank you for that, Dr. Saleem. The next question asks, being a Muslim, how do I know that I'm following true religion? Because non-Muslims also believe that they are on the right path. Furthermore, how should I follow the right path?
because I know that I'm doing a lot of sins despite knowing the truth, and I don't have peace of mind. Mhm. So you don't need to know whether you're following on the right path, because that is something that you might never know. Ultimate truth is something which lies with God. But what you can know is that you're trying to find the truth. So as long as you are on the path to find the truth, that is what God wants. Okay, you have this quest for the truth, this desire to find the truth in yourself. तो ये काफी है. और अगर आपकी से गलती होती है तो गलती से के बाद पलटना, the sin doesn't matter as much, the attitude after it matters. उसके बाद आप खुदा की तरफ पलटते हैं, you make amends for that, you make a commitment that you'll not do it again. Even if you do it, तब भी you make still another commitment and so on. तो इस वजह से ये जो है कि नॉन मुस्लिम भी अपने आप को सही समझते हैं और मुसलमान भी अपने आप को सही समझते हैं. इसका बेस्ट जज ये होता है कि you just need to do what is best in your understanding. और कोई अगर सवाल आ जाए which is challenging your views or which is challenging something that you believe, तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि it might be true. So the best way to take up the task of finding the truth is that whatever you believe in should always be subjected to critical thinking. तो जो critical thinking है उसके दो तरीके होते हैं. Either it arises from your own self, कि आपके अंदर का इंसान सवाल पैदा कर देता है, and then you must pursue that question and try to have an answer to it. और या कोई खारिज का critic जो है या सोसाइटी जो है वो आंसर क्वेश्चन पैदा कर देती है. तो क्रिटिकली रिव्यू करते रहें. Critically review का मतलब ये नहीं you start doing it ab initio all over again. नहीं. Whenever there is something happening, either it comes from your own self, the question rises from your own self, or it rises from outside, and then start reviewing it. So इस तरह से है, just go on in life, and as long as you are doing this and you are on this journey, तो खुदा की तरफ से requirement इतनी ही है. लाजमन truth तक पहुंचाना तो ये पहुंचना is not our, ये सिर्फ पैगंबर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो खुदा से कम्युनियन में होते हैं. They know. हम तो नहीं खुदा के कम्युनियन में. वी कैन नॉट जस्ट बी सर्टन, क्योंकि आज हम एक बात मान रहे हैं, परसों हो सकता है उसकी गलती वाज़ेह हो जाए. तो वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी with this motto. Thank you very much, Dr. Saleem. The next chat question asks, there is a hadith which says that every new innovation of deed thought with regards of deen is a bid'ah, and every bid'ah leads to hell. So why do different schools of thought, why are there different schools of thought in the Ummah after knowing this narrative? Now you see, people they don't do it deliberately. I mean, seldom do people do it deliberately. If they have different narratives, if they have different points of view, this is because God has made people in a way that they can interpret things differently. जो कहा गया ना, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, and every new thing in religion is an innovation, which means that if you deliberately add something to the content of religion, and the added thing is also religious in nature, that is what is called bid'ah. So you see, this is like an allegation that you can make on others. You can say that you are committing a religious innovation, but the person who might be committing it might not be agreeing with you. He or she might say, "No, this is not an innovation, and I think it falls in a different category." तो इसलिए होता ये है कि invariably people who are doing it, they feel as if they're doing the right thing. At times the other person realizes कि भाई you are doing wrong. तो इसी वजह से मैंने अभी कहा ना कि the thing that is needed is critical thinking. If someone comes and tells you कि भाई you're doing something which is a bid'ah, then you must reevaluate and just reassess कि ऐसा तो नहीं है कि I'm doing something which the person is alleging. And if you are comfortable कि you're not, then you just continue. So difference of opinion, having a different interpretation of things, that doesn't constitute bid'ah in any way. ये तो वो चीज़ है जो human construct. It happens with every human being. But to add something in the corpus of religion without any proof of it, and you think भाई अच्छी बात है, it's a good thing. This is what we call bid'ah. But as I said, this is what a person calls bid'ah. But when he says that you are committing that bid'ah, I mean, the other person might have a different view. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जो Christians हैं, if they believe, they call themselves to be monotheists. They call themselves to be monotheists. अल्लाह ने इन बात को accept कर लिया. पूरे कुरान मजीद में कहीं पे भी Christians को polytheists नहीं कहा गया, in spite of the form that they regard Jesus to be a son of God. इसलिए कि उनके यहाँ वो समझते हैं कि भाई this is in according to the dictates of monotheism. The Quran does not agree with it.
but it grants them this authority کہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, I will call you by that name. If you think that you're a monotheist, it's fine, because I mean this is something that is we don't agree with, but we go along with your word. تو بالکل ایسے ہی when you call someone, I mean say someone that you are doing some innovation, so that person has to agree with you. If he is not agreeing with you, then it means that what you are calling as bidat or innovation is not something that he is agreeing with. So this difference of opinion, I mean, should go on, and we should learn to differ with each other and agree to disagree. Thank you very much for that clarification, Dr. Saleem. Adil Qureshi, please go ahead, and we're going to be toggling questions, inshallah. یہ جو آپ نے آیت جو شروع میں بتائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ اولاد کو اس کے رزق کے خوف سے قتل نہ کرو, اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے. تو یہ جو تمام کا تمام انسٹیٹیوشن ہے فیملی پلاننگ کا, بنیادی طور پر تو یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا ہمارے ملک کی اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی زیادہ پاپولیشن کو. تو اس کو تو البتہ ہم جائز اور ایون مستحسن قرار دیتے ہیں, اس پر مائی انڈرسٹینڈنگ, آپ بھی اور غامدی صاحب بھی. لیکن یہ آیت کیا اس کے خلاف نہیں جا رہی ہے کہ آپ کو فیملی پلاننگ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے؟ لوگ اس آیت کو اس کے حق میں یوز کرتے ہیں, لیکن یہ آیت تو بالکل ایک مختلف بات کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے لا تقتلوا اولادکم, اولاد کا مطلب ہے وہ جو پیدا ہوگی ہے تمہارے سامنے کھڑی ہے, اس کو تم مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ کہا جا رہا ہے, یعنی یہ تو قتل انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک اولاد جو پیدا ہی نہیں ہوئی, جس کے بارے میں آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ پیدا نہ کریں, اس کو تو اولاد نہ کہہ سکتے. یعنی پوٹینشیل اولاد کو اولاد تو نہیں کہا جاتا نا اس معاملے میں. یعنی ایک چیز جو واقعہ ہی نہیں ہوئی, تو آپ اس واقعے کو اگر واقعی رہنا دینا چاہتے ہیں اور وجود میں ہی لانا چاہتے, یہ تو اختیار ہے آپ کے پاس. لیکن جب وہ وجود میں آ جائے تو پھر آپ نہیں اس کو ٹیمپر کر سکتے. اس لیے دیکھیے کہ 120 دن کے بعد اگر پریگننسی آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہیں تو اس کو قتل نفس کے برابر ہمارے فقہا قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ انسان بن گیا ہے, اب آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. لیکن ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا, ابھی وہ اولاد کی ڈیفینیشن میں آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ اٹس ناٹ ایون I mean you cannot regard it in any way to be a child. So 120 دن تک وہ ایک آرگینک ماس ہوتا ہے, اس کے اندر انسانی کی شخصیت بھی نمودار نہیں ہوئی بھی ہوتی. تو یہ آیت تو اصل میں خاص کانٹیکسٹ میں ہے کہ عرب جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے. آج بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ مفلسی کی ڈر سے اپنی زندہ اولاد کو مار دیا کرتے تھے. تو اس کا فیملی پلاننگ سے تعلق پیدا کرنا تو بہت اوور اسٹریچنگ ہے, اور یہ آیت تو وہاں نہیں پہنچ سکتی. رائٹ. سو میرا اسی سوال یہی ایک ہی سوال چل رہا ہے, اسی کنٹینیوشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیملی پلاننگ چاہے وہ مفلسی کے اندیشے سے کی جائے, یا عورت کا دل نہ چاہ رہا ہو, یا آدمی کو اور بچے پیدا کرنے کا شوق نہ ہو, یا کوئی بھی وجہ ہو, وہ کسی بھی صورت میں جائز ہے. جی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جب عقل دی ہے, اس عقل کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم کھیتی اگاتے ہو, اس کھیتی کو تم تو نہیں اگاتے, میں اگاتا ہوں, لیکن اس کے لیے سامان تو تم فراہم کرتے ہو. وہ سامان فراہم کرو گے تو پھر میرا اگلا کام ہوگا کہ میں اس کے لیے بڑھوتری کروں گا. اگر آپ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یہ تو آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں یہ ہے کہ جو زندگی اس نے چوائس کے طور پہ اختیار کی ہے, اگر وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ کسی بھی وجہ سے اولاد کو کم رکھنا چاہ رہا ہے, خاص تعداد میں رکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ اولاد پیدا نہیں کر رہا. لیکن جب پیدا ہو جائے یا 120 دن کا حمل ٹھہر جائے تو پھر وہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا. Thank you. Rafia Khwaja, please go ahead. And Adil, please, you feel free to raise your hand again. Thank you. Dr. Shehzad, I wanted to ask you the definition of jihad. Allah ne jihad ka hukum diya hai, but from what I understand, if jihad has to be done by the state, is it allowed for an individual or group of people who decide that in their own country there is cruelty and they are doing jihad? Is this allowed? I'm really confused by the definition of jihad. If you could kindly explain it. آپ نے تو خود جواب دے دیا نا کہ جہاد کی جو اتھارٹی ہے, جہاد سے ہم مراد ہے آرمڈ وارفیئر, جسے کہتے ہیں یو ریز آرمز فار دیٹ. آپ ایک جنگی اقدام کرتے ہیں تو جنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ریاست کر سکتی ہے, کوئی انڈیویجول کو آرگنائزیشن کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ چور کے ہاتھ کاٹنے میں سزا خود دینا شروع کر دیں, تو سزا دینا اور جہاد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ کنٹری کے جو فورمز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وی جسٹ کی ناٹ ٹیک دا لا ان آور ہینڈز ان اینی وے. تو جہاں تک جہاد کا ورڈ کا تعلق ہے, اس کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ کی جو ٹرم ہے
کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، اس کا ایک فارم قتال ہے کہ جس میں آپ کو جان دینے تک کی نوبت آ سکتی ہے، ورنہ قرآن مجید اس سے ایک بڑے جہاد کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے وجاہد بہ جہادا کبیرا. قرآن کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے کہ اے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، اور یہ ایک بڑا جہاد ہے، یہ اس میدان جنگ سے بھی بڑا جہاد ہے، اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. یعنی میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ہر وقت آپ جنگ نہیں کر رہے ہوتے. تو جنگ جب آپ نہیں کر رہے ہوتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ آپ استدلال کے میدان میں، دین کو پہنچانے کے میدان میں، اللہ کی بات کو دوسروں کے دلوں میں اتارنے میں جب قرآن کا آپ پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا جہاد ہے. تو یہ قرآن کے اپنے ورڈز ہیں کہ اے پیغمبر جاہد بھی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے. تو اس کو کہتے ہیں جہاد بالقرآن. یہ تو لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو اصل اور بڑا جہاد قرار دیا ہے. وہ ایک ہی جہاد سے واقف ہیں جس میں لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں یا جس کے لیے ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. اس کا بھی ایک موقع ہے اور محل ہے کہ جب انسان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہو، اس سے زیادتی کی جا رہی ہو، اور ڈپلومیٹکلی آپ اس چیز کو ختم نہ کر پائیں، تو خدا بعض کنڈیشن میں اس کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن جہاد کو اصل میں سینونیمس سمجھنا کہ ہر وقت اس کا مطلب قتال ہے، اس سے ہمیں مطلب دوبارہ سے ریوزٹ کرنا چاہیے. تو اسٹرگل ہے اس کا مطلب، اینڈ سم ٹائمز دس اسٹرگل فار دا کاز آف گاڈ ٹیکس دا فارم آف آرمڈ وارفیئر سم ٹائمز، بٹ ان موسٹ کیسز دا قرآن سیز کہ ڈو دس جہاد تھرو دا قرآن اٹ سیلف. اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جہاد کرو، یعنی میرے پیغام کو پہنچاؤ، خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس پر اس کی ترغیب دو. So also if people decide, a group or a political party just decides کہ بھائی ہم نے جہاد کرنا ہے because this is اللہ نے ہمیں یہ کمانڈ کیا کہ آپ جہاد کریں because they see cruelty in their own country، تو یہ جہاد تو نہیں ہوا، یہ تو آپ پالیٹکس پلے کر رہے ہیں. دیکھیے جس چیز کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، اگر کوئی اور وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو توجہ دلائیے، اس کو آپ اور زیادہ زوردار طریقے سے ڈرا دیئر اٹینشن، بٹ یو جسٹ کی ناٹ اسیوم دیئر ٹاسک. یعنی اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، فرض کیجیے، تو کیا کوئی دوسرا اٹھے گا اور کہے گا جی میں آپ شوہر نہیں بن رہے، میں آپ کی جگہ شوہر بن رہا ہوں؟ یہ ایک مزے کا خیز بات ہے نا. تو جس کی رسپانسبلٹی ہے، if the person is not or the organization is not discharging that responsibility, the collectivity, so it's not that you are going to take the place of that collectivity. آپ اس کلیکٹیوٹی کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اس پہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اور اگر وہ پوری نہیں کرتی اور آپ نے توجہ دلا دی ہے تو your job is done. You are not required to take up arms in any way، کیونکہ یہ responsibility is entirely attached to the state. Thank you very much, Dr. Saleem. Noshaba Wasim, please go ahead. میرا کوشچن ہے بھی آپ نے قرابت داروں کا بات کی تھی، تو اس میں کچھ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دفعہ یا تو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بات کر کے، تو اس کیس میں پھر انسان کیا کرے اور وہ آپ سے تعلقات نہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، اگر تو وہ تعلقات توڑا تو پھر تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھ کے تعلق توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ کی ہے، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تعلق، تو اس کا اصل میں یہ ہے کہ کم سے کم الیک سے کا تعلق ہی، اگر آپ مل جائیں شادی بیاہ پہ کسی فنکشن میں، تو منہ پھیر لینے کے بجائے ایک سمپل حال چال کا پوچھنا یا الیک سے کرنا، اس تک تو کم سے کم رکھنا چاہیے. یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ تعلق کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں جائیں اور کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ غصے میں آپ کہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے بات بھی کروں یا اسے سلام دعا بھی لوں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ آگے بڑھ کے اور زیادہ ڈیپ ایکٹیو جو ہوتی ہے تعلقات، بے شک وہ نہ استوار کریں، لیکن تعلق کو توڑنا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے، یہاں تو اصل میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہاں تو عام لوگوں کے بارے میں جو آپ کے رشتے دار ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو رشتے دار ایسے ہیں کہ جو زیادتی نہیں جنہوں نے کی ہوئی بلکہ نارمل رشتے دار ہیں، تو کبھی ان کا حق بھولے نہ. تو یہاں تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن میں الگ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے رشتے دار کے جو زیادتی بھی اتر آئیں آپ کے ساتھ، اگر تو وہ خود ناتا توڑ رہے ہیں تو پھر تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں توڑ رہے تو اتنا تعلق ضرور رکھ لیجئے کہ سلام دعا رہ سکے. اور سر دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، ایک مرد کی کیا ایکول رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ماں کی، بیوی کی، بیٹی اور بہن کی، کیا اس پہ مطلب یہ چاروں جو عورتیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں یا حاکم اللہ نے کہا ہے تو وہ ایکول ان پہ اپنا پیار، اپنا ساری چیزیں ڈیوائڈ کرے، یا اس میں بھی نمبر؟ آپ کا مطلب ہے کہ جو شوہر ہے
وہ اپنی آپ ساس کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ نہیں سر، ویسے ایک مرد کے بارے سے پوچھ رہی ہوں کہ جس طرح ایک مرد ہے، اس کی مطلب رسپانسبلٹی، اس کی ماں بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے. تو وہ دائرے الگ الگ ہے نا. جو اصل میں سب کے آپ کو رائٹس کو پورا کرنا ہے. ماں کے حقوق اور ہیں، بیٹی کے اور ہیں، بیوی کے اور ہیں، بہن کے اور ہیں. تو برابر کی بجائے اصل میں آپ یہ استعمال کیجئے کہ لفظ استعمال کریں کہ ہر ایک کا جو حق ہے اس کے لحاظ سے اس کو وہ پورا کرنا ہے. کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا کسی موقع پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کا کسی موقع پہ آپ اگنور کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کانسٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ ویریبل ہوتی ہیں، لیکن جس کا جتنا حق آپ پہ ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ بہن کا آپ پہ کیا حق ہے، اور بہن کی حالت مختلف حالتوں میں اس کا کیا حق ہوتا ہے. خدا نخواستہ بہن اگر بیوہ ہوگی تو حق اور ہوگا. خدا نخواستہ اگر وہ کسی اور مسئلے سے گزر رہی ہے اور آپ ہی بھائی کے طور پہ اس سے کچھ کر سکتے ہیں، بہن کے طور پہ تو ذمہ داری اور ہوگی. تو یہ حالات کے لحاظ سے ویری کرتی ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ چاروں کے بارے میں یہ کہنا کہ برابر کے حق ہے، یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ چاروں کے اپنے اپنے دائروں میں حقوق ہیں، تو ان کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. تھینک یو سر. سر اور اگر کبھی ہو سکے تو اس ٹاپک کو تھوڑا ڈسکس کر لیجیے گا ڈیٹیل میں. تھینک یو. Amar Malik, please go ahead. السلام علیکم سر. سر یہ سوال جو میں کرنے لگا ہوں یہ میرے ذہن میں ہر کچھ عرصے کے بعد پاپ اپ ہوتا رہتا ہے، اور ابھی میں ریسنٹلی غامدی صاحب کے میزان لیکچرز کو دوبارہ ریوزٹ کر رہا تھا، اس میں قرات کے موضوع کو. تو اگین کیونکہ آپ کا اس پہ کام ہے تو اس وجہ سے آپ سے آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک. سر مجھے یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ قرآن کی صرف سنگل ریڈنگ ہونی چاہیے اس کے قطعی و دلالہ ہونے کے لیے، اس میں مجھے کوئی مطلب ابہام نہیں ہے. مجھے جو کنفیوژن آتی ہے کہ جو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیسے شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ ریڈنگ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض اخیرہ میں کی تھی. اور کیونکہ غامدی صاحب نے اپنے میزان کے لیکچرز میں بتایا کہ جو مراکش اور موریتانیہ وغیرہ میں اسٹیٹ کے لیول پہ وہ دوسری قرات نافذ ہو گئی تھی. تو اسی طریقے سے اس قرات کے بارے میں بھی میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح فقہ حنفی کو اسٹیٹ لیول پہ نافذ کر دیا گیا تھا اسی طرح اس قرات کو بھی نافذ کر دیا گیا، اور اس طرح یہ فقہ حنفی جس طرح مشہور ہو گئی اس طرح یہ قرات بھی مشہور ہو گئی ہے. تو اس میں کتنا سچ ہے، اور ہاؤ ڈو وی پروو کہ یہی وہ قرات ہے؟ تھینک یو سر. یہ تو دیکھیں تھوڑا سا لمبا کام ہے. میں نے اپنی کتاب میں اور اس موضوع پہ جو لیکچرز میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کی، اور ابھی حال ہی میں غامدی صاحب نے بھی 23 اعتراضات کی سیریز میں 15 سیشنز میں انہوں نے ایگزیکٹلی، آپ تو میزان تک چلے گئے نا، وہ پرانے ہیں آج سے 15 سال پہلے، 2004 میں 20 سال پرانے لیکچرز ہیں. آپ اگر جو لیٹسٹ اس سلسلے میں اپروچ ہے اگر سننا چاہیں تو انہوں نے ابھی حال میں جو ختم کیے ہیں 15 ایپیسوڈز پہ یہ سیریز ہے، اس کو دیکھ لیں. میں نے بھی اس موضوع پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے. یہاں میں اگر ان کو بتانا شروع کروں گا تو ایک تھوڑی سی تو بحث ٹیکنیکل ہے، تو میں آپ کو یہ ریفر کروں گا کہ چونکہ یہ چیزیں لکھی اور بولی گئی ہیں تو اگر آپ کائنڈلی ان کو دیکھ لیں، اگر وہاں کوئی آپ کو ابہام پیش آئے تو میں حاضر ہوں. Sir, since like my question is not answered, can I ask another question if it is possible? Go ahead. سر آپ کی بک سے ریلیٹڈ یہ ہے، آپ کی جو بک ہے اس میں آپ نے ابن شہاب زہری کے اوپر جو ہے کریٹیسزم کیا ہے، غامدی صاحب نے بھی اپنے میزان کے لیکچرز میں بھی کیا ہے. تو میرا اس کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا کہ کیا پھر اس کریٹیسزم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابن شہاب زہری سے ریلیٹڈ ساری روایات کو نہیں لیں گے، یا صرف ہم انہی روایات کو نہیں لیں گے جو کہ قرآن سے ٹکرا رہی ہوں گی؟ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کریٹیسزم ٹیکنیکل ٹرمز میں کیا ہے، کیونکہ ابن شہاب زہری تو بہت اسٹارٹ کے تابعین میں سے ہیں، تو اس ٹائم پہ تو یہ ٹرمز بھی نہیں ایجاد ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں کو کہ وہ تدلیس اور ان چیزوں کو اتنا سیریسلی شاید نہ لیتے ہوں. تو کیا اس چیز کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کریٹیسزم اتنا ہیوی قسم کا ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں ٹرمز تو بعد میں استعمال ہوئی ہیں، لیکن آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک بات ہو رہی تھی اس کو آپ نے نام دے دیا، تو نام دینے سے کوئی نئی بات تو نہیں نہ ہو گئی. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو رہا ہو اور آپ نے واقعے کو 100 سال کے بعد کہا دیکھو اس کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں. تو تدلیس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، بات کو ایک نیا رخ دے دینا جو نہیں ہے. تو میں اگر وہ ورڈ نہ استعمال کروں تو میں زبان میں تو کہوں گا دیکھیں وہ یہ کام کر رہے تھے. تو اس لیے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ بھئی وہ ٹرمز تو بعد میں استعمال ہوئی، نہیں، وہ ٹرمز تو بے شک بعد میں کوائن ہوئی ہیں، لیکن اس اسم کا جو مسمہ ہے، یعنی جو کچھ وہ مراد ہے وہ تو وہ کر رہے تھے. تو ان پہ جو الزامات ہیں وہ 3 ہیں: ارسال، تدریس اور ادراج. یہ تھوڑی سی پھر ٹیکنیکل بحث ہے. تو ارسال جہاں وہ کر رہے ہوں گے
اگر وہ روایت قرآن، دیکھیں نا یہ بات تو بالکل عمومی بات ہے کہ قرآن کے خلاف روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی لحاظ سے، لیکن اگر ظہری موجود ہیں اور وہ ان تینوں چیزوں کی سے ان کے ہمیں نہیں ملتا ہے، نہ وہ ارسال کر رہے ہیں، نہ ادراج کر رہے ہیں، نہ تدلیس کر رہے ہیں، تو پھر اس روایت کو اگر فرض کیجئے کہ وہ ٹھیک روایت ہے باقی لحاظ سے قرآن کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی جتنا مرضی غلطی کر رہا ہو وہ ہر وقت تو غلطی نہیں نہ کر رہا ہوتا. یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کمزور ہے، لیکن کبھی کبھی ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں بالعموم کمزور ہے لیکن بعض باتوں میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں اکثر وہ جھوٹ بول دیتا ہے لیکن کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو بالکل ہی جھوٹا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا وضاح ہے، وضاح کا مطلب ہے جو گھڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کی تو کسی حال میں بھی روایت قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ تدلیس کا کوئی آپ کو شائبہ نہ مل رہا ہو، یعنی کوئی پروف نہ مل رہا ہو، اور وہ بات جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں یا وہ ایک راوی کے طور پہ موجود ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے، عقل عام کے مطابق ہے، تاریخ کے مسلمات کے مطابق ہے، تو اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس میں سے راوی کے جو کیریکٹر ہوتا ہے، اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو بایوگرافیکل انالیسس ہوتا ہے، وہ وہاں میٹر کرتا ہے کہ جہاں وہ روایت ٹکرا رہی ہوتی ہے قرآن مجید سے. جہاں فرض کیجئے وہ روایت ٹکرا نہیں رہی اور یہ چیزیں موجود بھی نہیں ہیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے میں ایک ذرا بری مثال دے رہا ہوں کہ شیطان کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، فرشتہ ہمیشہ فرشتہ ہوتا ہے، لیکن ہم انسان جو ہوتے ہیں ہمارے اندر چھوٹا سا فرشتہ بھی پایا جاتا ہے، چھوٹا سا انسان شیطان ہی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم کبھی انسان بن جاتے ہیں کبھی فرشتے بن جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ایسے راوی، مطلب میں بالکل اس کو نال بالنال مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ unless a person is committing the mistake that he alleges to commit generally, we just cannot say کہ he has done that every time. اس کا پروف ملنا چاہیے. ہاں جب آپ نے ایک روایت کو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ریجیکشن میں پھر یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں کہ ذرا سا بھی آپ نے کام کرنا ہے. جب وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو ایکسیپٹنس کے اندر پھر نسبت دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سے بات اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ نسبت اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یہ دیکھیے بات نسبت کے لحاظ سے کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ راوی کے اندر یہ اور یہ نقائص پائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ بھی زہری موجود ہوں گے چونکہ ان کی شخصیت پہ فلاں فلاں سوال اٹھا دیے گئے ہیں ان روایات کو ریجیکٹ کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے. یعنی جہاں وہ کوشچنز یعنی جہاں وہ ایلیگیشنز جو بھی ہیں ان کا پروف مل جائے گا تو وہ روایت پہ کمزور ہو جائے گی. Thank you very much, Dr. Saleem. Imran's iPhone, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر سلیم. Excuse me for my voice. I just want to clarify an earlier question جب آنسر کر رہے تھے about responsibilities of kinship. So could you clarify responsibility of kinship like a husband towards his in-laws and conversely a wife towards her in-laws, because obviously the wife is staying, let's say, in the extended family, but the first part is really a husband towards the in-laws. How does that differ from his own parents? So you see, the Quran has not touched upon this subject in any detail. یہ تو آپ کے اپنے عرف پہ، آپ کی اپنی انر وائس پہ چھوڑ دیا گیا، آپ کی انر کانشیس پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے، اگر they have a certain issue, I mean they are in need of some help or in any way you are able to help them, تو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن the closer they are to you, the more the right they would have. تو یہ اس کو کامن سینس جو انسان کے اندر ایک ان بلٹ موجود ہے اسپارک آف کنسرن ٹورڈز پیپل، اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو اگر آپ کے نیبر میں بھی کوئی بندہ ہے نیبرہڈ میں who needs your help in any way and you are able to do that, تو یہ ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ ذمہ داری اور زیادہ آ جاتی ہے. اگر آپ کے جو ان لاز ہیں وہ اگر دور رہ رہے ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے ذمہ داری ہے. آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ذمہ داری اور ہو جاتی ہے. ان لاز کے اگر اور بچے ہیں تو ذمہ داری اور ہے. if you are the only son in law تو ذمہ داری اور ہے. تو see it varies with the situation and the circumstance of the person who you would like, I mean who is there. تو یہ کنورسلی بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی ذمہ داری آپ کے بھی لحاظ سے بھی اسی طرح سے ہے. تو یہ ان ساری ویریشنز کو سامنے رکھ کے انسان کی جو اپنی فطرت ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے بتا دیتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ دا شریعہ. شریعہ تو وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ جہاں آپ کی فطرت کے اندر غلطی ہونے کا چانس ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے جو اس کو بلیٹنٹلی بہت چیزوں کے بارے میں نیچرلی گائیڈ کر دیتی ہے. تو اس کیس میں بھی آپ کی فطرت آپ کو بتا دیتی ہے اور آپ کی فطرت یہ بھی جج کر لیتی ہے کہ مختلف سرکمسٹانسز کے لحاظ سے میری رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے شریعت نے اس کو، قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا. you will not find in-laws being touched anywhere in the Quran. اس لیے کہ انسان
and just be a bit specific on that. I mean, that makes sense. But for example, आप अपने माँ बाप के साथ भाई बहन के साथ, because you've grown up with them and you have a blood relation, चाहे आपके कितने भी differences हो, you're obliged to make it work, right? And that's intuitionally or according to Sharia as well. With in-laws, that's not always the case, right? You might not always get on with them, and they're not blood relations. So is it, I mean, obviously you should be civil and nice and like helpful whenever you are, but you don't have to offer the same kind of duty of care if they're not living with you. Would that be fair? That's not a sin. I mean, it's difficult to give a verdict in this from outside. As I said, it depends on the circumstances. I mean, the nature of their circumstances, the nature of their illness, or the nature of their need. It all depends on that. I mean, एक blanket statement देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीजें they arise from your own personal concern as a human being towards another human being. And if human beings are related to you either through your wife or through your own blood, तो ज़ाहिर है फर्क पड़ जाता है. Blood relations का ताल्लुक ज़्यादा strong होता है. वहाँ पे you have a stronger obligation, और इसी वजह से जिक्र भी किया है. यानी कुरान ने आपके in-laws का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपके अपने parents का जिक्र किया है. The Quran does not mention your father-in-law or your mother-in-law, but it has mentioned your own father and your own mother, which signifies the fact that, of course, your duty towards them is much more stronger. But it does not, I mean, in any way belittle या downplay कि भाई उनका right नहीं है. वो circumstances पे, हालात पे छोड़ दिया गया है. Specifics जब आपके सामने आते हैं, उसके लिहाज से फिर you chalk out a plan. मतलब it's difficult to say कि भाई अच्छा इस सूरत हाल में, अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ, if you are not as, तो इस वजह से I think this is slightly more, I mean, it maybe needs some more information as well. But other than that, even if that information is not given, your own conscience and the way that you are, I mean, the way the other people are in their own circumstances is the best judge. और बस इसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उस जजमेंट में आपकी गलती ना हो. You can maybe ask others as well, very close ones, maybe even your spouse, जिसमें वो आपको मदद करें कि भाई if there is something is clouding your judgment, then that should not happen. तो ये judgment का, it's a call of your own judgment. It's your own judgment call, I would say, and be as fair as possible. But so lastly, to be clear, if someone is living in an extended family, then that changes it, right? That's more like your immediate family then. I mean, it's typically wives, but obviously it can be husband as well, depending on circumstances. That changes the level of obligation. I did not hear the last part. आपने क्या कहा कि if someone is living where? Sorry, my last part was if you're living in an extended family, typically it's the wife, but obviously it can be the other way around as well. So, usme, is there a difference? Should you be treating your in-laws more like your parents or caring for them more like your parents because you're living with them? So then is there more obligation on you? तो एक common sense की बात है ना, proximity है. You are living in the same house, you're living in the same space. आपका locus वही है. तो ये तो ऐसे ही है कि जब locus आपका वही हो जाता है, अगर आपका servant या आपके domestic help भी आपके घर में रह रही है, तो उसका right कहीं ज्यादा हो जाता है बनिस्बत किसी और के जो बाहर हो आपके. तो ये तो proximity वो चीज पैदा करती है. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये वही variables हैं कि proximity itself is a thing that has to be, I mean, given due attention. If someone is living right in your home और उसकी जरूरत पड़ जाए and you are not there for them, तो इसका मतलब है कि जो आपकी अंदर की इंसानियत है उसमें कुछ गड़बड़ है. तो you see, these are all human related issues, humanity related, I would say. तो humanity related चीजों को subjectivity भी होती है, उसके अंदर बाज़ दफा इंसान से गलती भी हो जाती है, but कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सिलसिले में जितना ज्यादा फेयर रह सकें और ये सोच के रह सकें कि भाई you are dealing with a human being who's living in your house. Noreen, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरी जो एक क्रिश्चियन फ्रेंड है सर, वो सिंगल पेरेंट है और उनकी एक बेटी है. तो उन्होंने हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफी घर सर्च किया. वो रेंटल बेस हाउस पे रहती थी पहले और वो यहाँ शिफ्ट होकर आई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वो. तो उनको ना किसी ने भी घर नहीं दिया, जिसमें मैं बहुत डिसहार्ट हुई. तो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियंस को घर नहीं देते और वो मुस्लिम है. तो क्या ये मुसलमानों का रवैया ठीक है? ये तो आप खुद बताएं कि किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है. बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत रवैया है. बल्कि अगर कुछ होना चाहिए तो इससे ज्यादा बढ़ के होना चाहिए कि वो उनको ज्यादा अकोमोडेट करें, यानी इसलिए कि वो एक और कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं.
تو اس میں تو اور زیادہ انسان کو ہونا چاہیے کہ یو آر ایمبیسڈرز آف یور اون فیتھ، تو میں ان کو اور زیادہ اکاموڈیٹ کروں. تو اف ناٹ، یعنی یہ تو الٹ بات ہے، آپ آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. جی. اور ایون یونیورسٹی میں بہت جو مطلب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کافی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس طرح کے میں نے رویے دیکھے تو میں بہت ڈسہارڈ ہوئی تھی. ایک غلط مذہبی تربیت ہوگی ہے لوگوں کی، اور اس مذہبی تربیت میں بہت سارے ہمارے اپنے ہی علماء کا رول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں اس قابل کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے. اور تو جب تک ان کی تربیت نہیں ٹھیک ہوگی، صحیح بات نہیں واضح کی جائے گی، اور یہ بتایا نہیں جائے گا کہ قرآن کے جو بات سخت احکام ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ تھے جو زمانہ رسالت میں جنہوں نے جانتے پوچھتے انکار کیا تھا پیغمبر کا، تو بعض دفعہ سزا کے طور پہ ان کے ساتھ قطع تعلق کا کہا گیا تھا. یہ ایک اور بات ہے. اور عمومی طور پہ قطع تعلق کر لینا، ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا، یہ تو بہت افسوس اور شرمندگی اور بہت ہی گھنونی بات ہے. اور کاش کہ اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکیں، لیکن ایک مشکل چیز ہے کیونکہ یہ مذہبی لحاظ سے انسان کے ذہن میں داخل کر دی گئی. جی سر، میجورٹی اس طرح کی، لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں، انہوں نے پھر ان کو وہاں پر شفٹ کروایا ہے ہاسٹل میں نا. تو مست سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا. Thank you. With that, any concluding remarks, Dr. Saleem? So thank you very much. Inshallah, next week would be our ask session. So we will have that session from 8 to 9. And from next month onwards, we'll have 2 study circles every month. The other 2 weeks, 1 week we'll have the ask session, and the other week we'll have a general lecture on any specific topic. Inshallah.